बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिलाखिर वही हुआ जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हलकों की जानिब से कहा जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और बरतानिया के बाद दुनिया के 27 ममालिक ने कप्तान की हमायत कर दी है। जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट को और चुनखिब हुकूमत को बहुत बड़ा सरप्राइज तबाहकुन मुतालबा इमरान खान से मुतल्लिक दुनिया के 27 अहम तरीन ममालिक ने इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त करार देते हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी है। इस्लामाबाद में तमाम तर सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील और ऐन उस दिन जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चुनखिब हुकूमत की बनाई गई कमेटियां मुज़ाकरात के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस तय करने जा रही हैं, उस दिन इस इंतहाई अहम तरीन और सामने आने वाली बहुत बड़ी डेवलपमेंट को बड़ा मानी खेज करार दिया जा रहा है। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब नो मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने में सिर्फ और सिर्फ अब 3 हफ्तों के दिन जो है वो 3 से 4 हफ्ते उनके इक़्तिदार संभालने में बाकी हैं और उनके अहम तरीन एलची रिचर्ड ग्रेनेल की जानिब से बारहा इमरान खान की रहाई के मुतालबात सामने आ चुके हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया। उनके मौक़िफ़ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और चुनखिब हुकूमत के मुकाबले में दुरुस्त करार दिया। यहाँ तक कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी थी कि गुज़श्ता हफ्ते जो बाइडन इंतज़ामिया के तैनात किए गए अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान में होने वाली धांधलियों की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया और कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इन धांधलियों की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन रात गए आने वाली ये अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसके बाद इस किस्म की खबरें वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़ेर गर्दिश हैं कि दो बड़े और अहम तरीन इकट्ठ होने जा रहे हैं। एक तो जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन नुमाइंदे इस मौके पर चुनखिब हुक्मरान शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिनकी जानिब से 9 रुकनी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुतालबात के साथ मुज़ाकरात करने के लिए बनाई गई है। और इसी दौरान इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि अहम तरीन इकट्ठ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का 20 से 22 जर्नैल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इंतहाई अहम आने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसे करार दिया जा रहा है क्योंकि 9 मई के हवाले से मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाने के बाद, जिनको तकरीबन 48 घंटे पहले सज़ाएं सुनाई गई, उनकी सज़ाएं सुनाए जाने के बाद ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी। ये जो सज़ाएं हैं पहले इन्हीं के हवाले से बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों की 25 शहरियों को सज़ाएं सुनाने पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से शदीद तरीन तशवीश का इजहार किया गया है और उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये सज़ाएं पाकिस्तान के आमली अहद बराए शहरी और सियासी हकूक़ के तहत वादों की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखी जाएंगी कि पाकिस्तान ने जो मुआहदे इंसानी हकूक़ के हवाले से यूरोपीय यूनियन के साथ साइन कर रखे हैं, ये उन मुआहदों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। शदीद तरीन तशवीश का इजहार यूरोपीय यूनियन की जानिब से। जी हाँ, और इतवार के दिन रात गए जो है वो पाकिस्तान की फौजी अदालत की जानिब से 25 शहरियों को सुनाई गई इन सज़ाओं पर यूरोपीय यूनियन ने शदीद तरीन तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रैनी क्योंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के तर्जमान का एक बयान शेयर किया जिसके मुताबिक फ़ौजी अदालत का यह फैसला पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी अहद बराए शहरी और सियासी हकूक़, जिसे ICCPR कहा जाता है, उसके तहत किए गए वादों की खिलाफ वर्जी हैं और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। ICCPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को एक आज़ाद, एक गैर जानिबदार और काबिल अदालत में मुनसिफाना और अवामी समात का हक हासिल है और मुअस्सर कानूनी नुमाइंदगी का हक भी दिया गया। इसका क्या मतलब है? साफ और वाज़ेह अल्फाज में फौजी अदालतों को जानिबदार करार दिया गया, फौजी अदालतों को काबिल अदालतें नहीं यानी कि नाकाबिल अदालतें करार दिया गया, मुनसिफाना नहीं बल्कि गैर मुनसिफाना करार दिया गया, क्योंकि कहा कि जनाब गैर जानिबदार,
قابل عدالت اور منصفانہ عدالت ہونی چاہیے، جیسا کہ نہیں تھا، اور عوامی سماعت کا حق اصل ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن وہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ مؤثر قانونی نمائندگی کا حق بھی دیا گیا ہے، کسی قسم کی مؤثر قانونی نمائندگی بھی ان لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ بیان میں یہ مزید کہا گیا کہ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی بھی فوجداری مقدمے میں دیا جانے والا فیصلہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ عوام کے سامنے فیصلے کے علاوہ صرف یہ اعلان پیش کیا گیا ISPR کی جانب سے، پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے، کہ جناب یہ ہیں ملزمان اور ان 25 ملزمان کو یہ سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ پاکستانی عوام کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یورپی یونین کے جنرلائز اسکیم آف ریفرنس پلس، جسے GSP پلس سٹیٹس کہا جاتا ہے، جس کے لیے گزشتہ 20-25 برسوں میں مشرف دور سے لے کے آج تک پاکستان نے خاصی محنت کی، اور ایسی صورتحال کے اندر کہ پہلے ہی پاکستان کی معاشی صورتحال دیگر گوں ہے، پاکستان کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ پہلے ہی متاثر ہے، اور اس ماحول کے اندر اگر GSP سٹیٹس خدا نخواستہ پاکستان کا ختم کر دیا جاتا ہے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی جانب اشارہ کیا یورپی یونین نے کہ GSP کے تحت فائدہ اٹھانے والے ممالک جن میں پاکستان شامل ہیں، انہیں 27 بین الاقوامی بنیادی معاہدوں کا احترام کرنا ہے۔ وہ 27 معاہدے یقیناً انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں، اور پاکستان میں گزشتہ کئی مہینوں سے، گزشتہ 2-2.5 برسوں سے جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، اس پر شدید ترین تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ICCPR سمیت دیگر جو جتنے بھی بنیادی معاہدے ہیں ان کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کا پاکستان نے وعدہ کر رکھا ہے، تاکہ GSP کا درجہ برقرار رکھا جا سکے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر اس معاہدے کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں یہ یورپی یونین کے بیان کے مطابق اس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، اور اگر اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر ایسی صورتحال کے اندر GSP کا سٹیٹس پاکستان سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اور یہ بہت اہم ترین معاملے کی جانب اشارہ کیا یورپی یونین نے، اور اس تشویش کو لے کر اس وقت جو سفارتی محاذ ہے اسلام آباد راولپنڈی کے اندر، وہاں ان صفوں کے اندر کھلبلی ہے، کیونکہ چند دن سے جو امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خصوصی ایلچی ہیں رچرڈ گرینل، ان کے جو مسلسل ٹویٹ ہیں وہ ہی پاکستان کے سفارتی حلقوں کو چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ بار بار گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر رچرڈ گرینل کی جانب سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد آج یہ یورپی یونین سے آنے والا انتہائی اہم ترین بیان اسے معنی خیز انداز میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور ایک ایسے موقع پر کہ جب دنیا کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو امریکہ کی پالیسی تھی اس میں یقینی طور پر تبدیلیاں سامنے آئیں گی۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 معاملات جناب انتہائی اہم ترین ہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے باخبر حلقوں کی جانب سے کہ جناب جو رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا تھا اپریل 2022 کے اندر، اس کے حوالے سے امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے، جو نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہ اس معاملے کی تحقیقات کر سکتے ہیں ڈونلڈ لو کو لے کر، دیگر تمام اہم ترین کرداروں کو لے کر، کہ کس طرح سے پاکستان میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے، اندرونی طور پر جو ہے وہ سہولت کاری کے ذریعے، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر کے، امریکی ایمبیسی کے عہدیداران نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کر کے کس طرح سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا۔ پہلے بھی دنیا میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ امریکہ نے دنیا کے کئی ممالک میں اسی طرح سے CIA کے ذریعے رجیم چینج آپریشن کیا۔ اس وقت عمران خان نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا تھا کہ اس رجیم چینج آپریشن کے پیچھے امریکہ ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اندرونی سہولت کاری تھی، بیرونی مداخلت تھی، باقاعدہ طور پر اس پر امریکی سفیر کی طلبی ہوئی، ڈیمارش انہیں کیا گیا،
اور باقاعدہ طور پر بیان بھی جاری کیا گیا. اس کو لے کے بعد میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے عمران خان کے اوپر ایک تنقید کی گئی, ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن پاکستانی عوام نے وہ بیانیہ بائی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا. بعد میں امریکی ویب سائٹس کی جانب سے بھی اس قسم کا انکشاف ہوا جو ہے, اور اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں کہ جناب یہ ہے وہ سائفر جو امریکی انتظامیہ کی جانب سے, امریکی سفارتی اہلکار کی جانب سے پاکستانی سفارتی اہلکار کو دیا گیا تھا. دھمکی آمیز انداز میں انہیں کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت پاکستان کے اندر تبدیل نہ ہوئی تو پھر امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, بنیادی مشاورت مکمل کی جا رہی ہے, مشورے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لیے جا رہے ہیں کہ اس رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات کرائی جائے. اور دوسری جانب اہم ترین معاملہ 26 نومبر 2024 کو جو ڈی چوک کے اندر جو آپریشن ہوا پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ کارکنان پر, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں جوڈیشل کمیشن بنا کر. اب پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں سنگن ملی ہے اس حوالے سے کہ نئی امریکی انتظامیہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو پاکستان کے اندر جاری ہیں, بشمول یہ جو 26 نومبر 2024 کا واقعہ ہے, اس معاملے کی وہ بھی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے چاہے ملکی میڈیا ہو, بین الاقوامی میڈیا ہو, دونوں کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ گولی وہاں پر چلی, وہاں پر لوگوں کو شہید کیا گیا, اس کے بعد پھر لوگوں پر دباؤ ڈال کر جو ہے وہ رپورٹنگ سے روکا گیا, لوگوں کو یہ کہنے سے روکا گیا کہ وہ کہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ڈی چوک کے اندر شہید ہوئے. یہ تمام تر چیزیں ملکی بین الاقوامی میڈیا پر موجود ہیں. اور چند دن پہلے پھر اسی امریکی ویب سائٹ کی جانب سے جس نے جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن پہ سائفر پوری دنیا کے سامنے رکھا تھا, اسی نے یہ انکشاف کیا کہ جناب ان کی تحقیقات کے مطابق گولی بھی چلی ہے. یہ پلان کیا گیا, باقاعدہ طور پر سنائپرز تعینات تھے اسٹیبلشمنٹ کے, ہاں اس کا اجلاس ہوا, باقاعدہ طور پر پلان کیا گیا عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے. اور پھر یہ بات بھی بڑی امپارٹنٹ ہے کہ اسی رات کو جب یہ آپریشن کیا جا رہا تھا, پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک میں تھی, تو نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل نے اسی دن اس سلسلے کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا عمران خان کی رہائی کے مطالبہ کرنے کا, جس کا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر موجود پاکستانی عوام نے بھی اس کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا. اور اس وقت جب عمران خان کی جانب سے اتوار کے دن تک دی گئی جو ڈیڈ لائن تھی کہ وہ ختم ہو چکی ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے معاملات پر تحقیقاتی کمیشن نہ اگر بنایا گیا, اگر ہمارے بے گناہ کارکنان کو نہ رہا کیا گیا, تو ایسی صورتحال میں ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. آج عمران خان سے اس حوالے سے اہم ترین ملاقات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ہونی ہے, کیونکہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے. لیکن ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے حکومت کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گرین سگنل دیے جانے کے بعد حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, اور وہ کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرے گی. لیکن صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے صاف صاف یہ بات کی ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی والا معاملہ اس کے ٹی او آرز کے اندر نہیں رکھا جاتا تو پھر کسی طور پر بھی مذاکرات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اوورسیز پاکستانی کتنے پرجوش ہیں عمران خان کی اس تحریک کو لے کر, اچھی طرح سے جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں, نون لیگ خاص طور پر, انہیں اس بات کا اندازہ ہے. خواجہ آصف صاحب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے لندن پہنچے تھے, وہاں انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرنا تھا, گن چن کر ایک بند کمرے کے اندر اپنی مرضی مطلب کے بندے بلا کر, اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنی تھی کہ جناب کمیونٹی ان کے ساتھ ہے. وہاں انہوں نے یہ بات مانی کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل خاصا کمزور ہے, دماغ ان کے نہیں چلتے. انہوں نے کہا جی دل ان کے نواز شریف کے ساتھ ہیں لیکن دماغ ان کے نہیں چلتے. یہ بات تو عمران خان بھی کہہ چکے کہ دماغ تو خیر چھوٹے جب رہ جائیں تو پھر وہ کیسے چل سکتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عمران خان دیکھیں کہا کرتے تھے کہ امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کرایا, اب اس کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, عمران خان نے کہا کہ نہ یہ خود پڑھتے ہیں, خود نہ یہ پڑھے لکھے ہیں, نہ پھر یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو یہ بات تو بڑی سمپل, سادہ اور واضح ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے یہ سارا معاملہ کیا اور عمران خان نے بالکل وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھا. اور اب جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے
اس کی بجائے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ وہاں پر الیکشن جیتی ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اس موقف کو سچ گردانتی ہیں۔ یہ دو مختلف انتظامیہ کا معاملہ ہے، یہ کوئی امریکہ کا معاملہ نہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں جناب پہلے کہتے تھے امریکہ نے اقتدار سے نکالا، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ اقتدار میں لے کر آئے، تو آپ ذرا سوچئے نا کہ آخرکار ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے عمران خان کے پاس کہ نہ صرف جو امریکنز ہیں وہ عمران خان کی بات سے قائل بھی ہیں، وہ خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں، اور اب تو جو بائیڈن انتظامیہ کے حوالے سے وہ تحقیقات کے حوالے سے بھی غور کر رہے ہیں، رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے۔ تو جناب یہ ہیں آج کی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس ایٹ دا ایو آف دا مومنٹ، کہ جب اسلام آباد میں اب سے چند گھنٹوں بعد جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گا تو پاکستان تحریک انصاف اور اس منتخب حکومت کی جو بنائی گئی کمیٹی ہے اس کے درمیان مذاکرات کے لیے ابتدائی سطح کی جو بات چیت ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، لیکن زیادہ حوصلہ افزا خبریں ان مذاکرات کے حوالے سے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اگر ہٹ درمی حکومت کی جانب سے برقرار رہی، کمیشن نہ بنایا گیا، عمران خان کی رہائی کی جانب نہ گئے تو معاملات رک سکتے ہیں۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ کوئی بہتر و اچھی ڈیل عمران خان سے ملے تاکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر سکے۔ تو جناب یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔